अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 जनवरी 2022 है और मंडे का दिन है। इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरतुल मुज़म्मिल शुरू करेंगे। 29वें सिपारे में सूरतुल मुज़म्मिल 73 नंबर की सूरत है। मक्के में नाजिल हुई है। इसमें 20 आयात हैं और 2 रुकू हैं। यहाँ से जितनी भी सूरतें शुरू हो रही हैं ये सब जोड़ीदार सूरतें हैं और इनमें इंज़ार आखिरत जो है वो बहुत ज्यादा किया गया है। ये सूरतें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर को बयान करती हैं जिस दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में तकलीफें उठाई। मक्के में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो लोग मुसलमान होते थे उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबर की तलकीन की है और जो कुफ़्फू ऐदियकुम अपने हाथों को बांधे रखने की तलकीन की है, और जहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही नाजिल हुई थी वो सूरतुल अलक की आयत 5 आयात हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई उसके बाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक काफी लंबा तवील अरसा गुजरा जो उलमाए कराम कहते हैं 3 साल का वक्फा था। उसको वक्फा फतरत कहते हैं। उस वक्फा फतरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल नहीं हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत करने के लिए अल्लाह ताला ने इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सिखाया वो सिखाया। उसके बाद हम सूरतुल कमर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत परेशान हो जाया करते थे और उनको ये फिक्र हो रही थी कि ये वही का सिलसिला जो है वो क्यों नहीं शुरू हो रहा दोबारा से, ये क्या बात हो गई, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। कभी वो पत्थरों पे पहाड़ों पे चढ़ जाते थे कि मैं यहाँ से गिर जाऊं तो पत्थरों में से आवाज आती थी ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी वो कैफियत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ रही थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चीजों को अपने अंदर बर्दाश्त कर रहे थे। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये सूरत नाजिल हुई सूरतुल मुज़म्मिल, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत खूबसूरत चीज थी। और ये यूं थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज आई जब वो गारे हिरा से उतर रहे थे, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद 3 मरतबा, और हुजूर इधर उधर देख रहे हैं, नजर कोई नहीं आ रहा। और फिर ऊपर आंख उठा के देखा उन्होंने तो नजर आए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी पूरी हुलिये के अंदर। जब वो पूरे हुलिये में अपने नजर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खौफ और दहशत का आलम था उसमें हुजूर जो है वो हजरत खदीजतुल कुबरा के पास गए और उन्होंने फरमाया कि जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे छुपा लो, मुझे यानी कंबल उड़ा दो। यानी अपनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक दहशत उनके ऊपर आई, एक कैफियत उनके ऊपर आई, वो उस कैफियत में अपनी बीवी के पास गए और उनसे उन्होंने जाकर ये सारी बात कही। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला जो है वो फरमा रहे हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़ा ओढ़ने वाले। यानी हुजूर अपने आप को छुपा कर और बिल्कुल जो है ना कपड़े में लिपट गए, काली कमली में। जो कैफियत हुई होगी वो कैफियत हुई होगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को कियाम किया करो मगर थोड़ी सी रात। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया जा रहा है क्योंकि अभी नमाज कोई फर्ज हुई नहीं है, नमाज के बारे में कुछ पता नहीं है, कुरान मजीद अभी नाजिल होना शुरू हुआ नहीं है पूरी तरीके से। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कुमिल लैला इल्ला कलीला, आप रात को खड़े हो जाया करिए। इसलिए क्योंकि दिन के अंदर जो है बहुत सारे काम भी होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ये टाइम बता रहे हैं और उनकी विसादत से मुझे और आपको बता रहे हैं कि अगर हमें कोई कंसंट्रेशन का टाइम चाहिए तो वो रात के वक्त में बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन आपको मिल सकती है क्योंकि सारी दुनिया सो रही है
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو رات کا قیام ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تھوڑی سی رات کا قیام کریے, یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم, یعنی آدھی رات بھی آپ قیام کر سکتے ہیں, آپ اس سے کچھ کم بھی کر سکتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے نا قیام سے مراد ہے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے. ٹھیک ہے, اور آپ کی کانسنٹریشن کا ٹائم یہ ہے. اب اگر فرض کریں کہ عورتیں ہیں, حالت حیض میں ہیں, اب ان کی آنکھ کھل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دے دی ہے, نماز تو نہیں پڑھ سکتی, تو کم از کم آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگ سکتی ہیں. اگر آپ کا جائے نماز پہ بھی بیٹھنے کا دل نہیں ہے, سردی بہت ہے, تو آپ لیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کر سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ سے بات کی جائے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے آگے عاجزی اور انکساری جو آپ کی اندر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, انتم الفقراء الی اللہ, کہ تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو, یہ اللہ کو پسند ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, میں تو تمہاری دلوں میں بات جو ہے وہ بھی جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم قابل ذکر چیز بھی نہیں تھے, مگر پھر بھی جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ رات کے ٹائم کنسنٹریشن اپنی کریے, میڈیٹیشن آپ اپنے اللہ کے ساتھ کیجئے, تو اس وقت آپ کا دھیان بہت اچھی طریقے سے لگے گا, کیونکہ کوئی اور چیز کی ڈسٹریکشن آپ کے پاس نہیں ہوگی. یا اس سے کچھ زیادہ, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. ورتل القرآن ترتیلا, یہ جو چیز ہے نا اس کو کہا جاتا ہے ورتل القرآن ترتیلا. مراد یہ ہے کہ قرآن کو وہ سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے, یہ نہیں کہ بوسٹ لگا دو تیزی سے بس یہ پتا چل جائے 1 سپارہ ہو گیا, 2 سپارے ہو گئے, 10 سپارے ہو گئے. نہیں, جو کچھ بھی آپ پڑھ رہی ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیے گا تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی چینج آئے گا. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے 2 سال لگائے سورۃ البقرہ پڑھنے میں. کیوں؟ کیا؟ کیونکہ وہ ہر آیت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وقت جتنا زندگی میں ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اندر ہمیں ٹھہر ٹھہر کے صبر کر کر کے پڑھنا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ حضور کے اوپر 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا کی اللہ تعالیٰ سے, قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جلدی جلدی کیوں نہیں اترتا؟ تو اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں لیثبت اللہ, تاکہ آپ کے دل کو ہم تقویت دیں, صبر دیں, اس کے اوپر برداشت دیں, اور ہم آپ کو اس کے اوپر عمل عطا کریں. ٹھیک ہے, تو قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں. ہم عنقریب آپ پر ایک فرمان نازل کریں گے, یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بوجھ دینے ہیں, جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دینی ہیں, وہ چیزوں کو ہم برداشت کرنے کے قابل ہوں گے جب جب ہم رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کریں گے اور اس سے بات کریں گے. اللہ کا کلام اس کی بات ہے. کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے, اور اس وقت بات بھی خوب درست نکلتی ہے. جو بھی آپ کہیں گی نا وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل ٹھیک ٹھاک کہیں گی. کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر کسی کی پہچان کرنی ہو تو اس کو سوتے میں اٹھا دو, تو وہ سوتے میں اٹھ کے آپ کو کیا کہے گا؟ یا تو وہ آپ کو گالی بکے گا, یا وہ کہے گا شکریہ آپ نے مجھے اٹھا دیا, یا وہ پریشان ہوگا, یا وہ سکون میں آ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ خوب درست بات نکلتی ہے. بلا شبہ دن میں تمہیں بہت سے کام ہوتے ہیں, تو اپنے رب کے ناموں کا ذکر کیا کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہوا کرو. تو سب سے بہترین جو ٹائم ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے. مگر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بھی ٹریننگ دے رہا ہے کہ وہ نماز جو ہے تہجد کی صرف آپ ہیں اور آپ کا رب ہے, اور وہ ٹائم جس میں تمام لوگ ایک جماعت سے ایک جگہ کھڑے ہو کر 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, اور سب کے سب مل کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. تو کیا ہے کہ ہم سب مل کے ایک ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اور زیادہ سنیں گے. تو اس لیے کہا وہی مشرق کا مالک ہے, اور وہی مشرق و مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں, تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ.
اور جو دل آزار باتیں وہ کہتے ہیں ان کو حوصلے سے برداشت کرتے رہو اور ان سے اچھے انداز سے الگ ہو جاؤ. یہاں پر ایک چیز اور آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری اپنی فیملی میں ہوتے ہیں, اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ آپ کو بہت سی دل آزار باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, آپ کو یہاں یہ سمجھا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بھی چیز حضور کو بتائی جا رہی ہے نا, ان کی وسادت سے مجھے اور آپ کو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے لوگ اللہ کے رسول کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے فقولو سلامہ کہہ کے الگ ہو جاؤ, آسانی سے, تمیز سے. ٹھیک ہے, لڑ جھگڑ کے الگ مت ہونا, اس لیے کیونکہ پھر جب وہ لوگ دوسری قسم کی باتیں کر رہے ہوں دوسرے تیسرے دن, تو پھر تمہارے پاس گنجائش ہو ان کے پاس جا کر ان سے بات کرنے کی اور ان کے ساتھ ان کو دین کی بات سمجھانے کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اگر تم نے تمہارے گھر والے یا تمہارے خاندان والے جو ہیں وہ غلط باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ سن نہیں رہے تو تم انہیں چھوڑ دو. ہمیں انہیں چھوڑنا نہیں ہے. اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو پھر 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں درس اور تدریس کیا؟ وہ جب نہیں سن رہے تھے لوگ تو وہ تو 100 سال میں پریشان ہو کے چھوڑ دیتے ان کو, مگر انہوں نے یہ دکھایا کہ ہمارا کام ہے بتانا. قالوا معذرۃ الی ربکم, اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہارے ذمے ایک چیز لگائی تھی اور تم کوئی چیز غلط دیکھ رہے تھے اور تم خاموش رہے. تو ہمیں پتہ ہے وہ حدیث کے حضور نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے پلک جھپکتے ہوئے بھی نافرمانی نہیں کی اپنے رب کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بستی کو الٹ کے رکھ دو. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ, اس کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس نے طرفت عین اپنی آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا. فرمایا اس کے اوپر سب سے پہلے بستی کو الٹو اور اس کے اوپر باقیوں کو الٹنا. کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھوں میں اتنی غیرت نہیں آئی کہ باہر جو ہے وہ میرا نافرمانی چل رہی ہے اور یہ صرف اللہ اللہ کرنے پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی. تو ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی میں ہیں, کچھ چیزوں کو آپ درگزر بھی کریں, کچھ چیزوں کو آپ نظر انداز بھی کریں, مگر جب آپ غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اخلاقی طور پر, تمیز کے طور پر وہ بات ان کو جتلا دیں تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں غلط کام, یہ ہمیں اس سے ہم نکل نہیں سکتے, لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں, ہمیں بولنا ضروری ہے. اگر ہم نہیں کہیں گے تو قالوا معذرۃ الی ربکم, اللہ کے آگے ہم معذرت نہیں کر سکیں گے. ان کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کچھ وقت کے لیے چھوڑ دینا ہے جس وقت وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بات کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ جو دل آزار باتیں وہ کر رہے ہیں ان کو حوصلے سے برداشت کریے اور ان کے ساتھ اچھے انداز سے الگ ہو جائیے, تمیز سے وہاں سے نکل جائیے. اور مجھ کو چھوڑ دو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو میرے پہ چھوڑ دو نا, میں خود دیکھ لوں گا انہیں. تم اپنے آپ کو برداشت کرو, صبر کرو اور اچھے انداز سے ان سے الگ ہو جاؤ. پھر 2-3-4 دن کے بعد پھر واپس آؤ, پھر اپنی بات کو رکھ دو. پھر وہ اس طرح کریں تو کم از کم جب تم یہ دیکھیں گے وہ تمہارے اخلاق کو کہ ہم بدتمیزی کر رہے ہیں اور یہ ہم سے اچھی طریقے سے بات کیے ہی چلا جا رہا ہے, تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی بات سنیں تو صحیح. تو حوصلے سے, تمیز سے جو ہے نا وہ بات کو اپنی پہنچاتے رہو. تو یہ ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے اور انہیں بھی سکھایا جا رہا ہے. اور جو لوگ نہیں سن رہے, اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ اللہ کا کام ہے ہدایت دینا, جو جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے. آپ نہیں پہنچا سکتے ہدایت. بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حضور کی وسادت سے ہم سب کو کہ جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے کیا چیز رکھی ہے. جس روز زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ایسے بھربھرے جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں. اے مکے والوں, ہم نے تمہارے پاس ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے ایک رسول موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا. سو فرعون نے ہمارے رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اس کو ایک بڑے وبال میں پکڑ لیا. اب دیکھیے یہاں پر
بار بار جو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ آیات کو دہرایا جاتا ہے، وہ اس لیے دہرایا جاتا ہے کیونکہ ہر سورت جو ہے اس کو اترنے میں، نازل ہونے میں ٹائم لگا، اور بندہ جو ہے یہ انسان جس کو نسیان سے پیدا کیا ہے یہ بھول جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حوالے دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے اے مکے والوں تمہارے پاس محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے، اور تم بھی ان کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو پہلی امتوں نے کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں اس لیے کیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت انسان ہے، وہ کتاب تورات لے کے آئے تھے اور پوری کی پوری شریعت ان کی تھی، جو کہ بنی اسرائیلی کہلاتے ہیں لوگ۔ اور پھر بنی اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھوایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بری چیزیں کی، تو وہاں سے جو ہے نا بنی اسرائیل کی دو شاخیں بن گئی، ایک کہلانے لگے بنی اسرائیل اور ایک کہلانے لگے عیسائی، ورنہ سب کے سب جتنی بھی قومیں یہ سب بنی اسرائیل ہیں، یعنی رات کو سفر کرنے والے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت کتاب تھے، اور ان کے ساتھ جو فرعون والوں نے برائیاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو تباہ کر دیا یہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، پانی کے اندر غرق کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تم پر بھی ایسا وبال آ سکتا ہے جیسا ان کے پاس آیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تو تم کس طرح اس دن سے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یعنی بچوں کو بوڑھا کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دن اتنا سخت دن ہے، ہمارا ایک دن، اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اب آسمان پہ تو دن کا ٹائم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا وقت ہوگا، وہ کس قسم کی میدان حشر میں کھڑا ہونا ہوگا کہ بچہ جو ہے نا وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، یعنی اتنا وقت لگے گا حساب کتاب شروع ہونے میں، لوگوں کے اوپر دہشت آئی ہوئی ہوگی کہ بچے تک وہاں پر بوڑھے ہو جائیں گے، ان کی عمریں اتنی اتنی نکل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس میں آسمان پھٹ جائے گا بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی تو 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے معلوم کر لیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے۔ دیکھیے رات کو کھڑا ہونا جو ہے نا روزانہ تہجد کے لیے وہ بہت مشکل کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ ہم روزانہ تہجد پہ اٹھ کے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں اور عبادتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خود کہ مجھے رات کا پتہ ہے، مجھے دن کا پتہ ہے۔ اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی نا، رات کو آسمان کو دیکھ کر وہ لوگ ٹائم کا اندازہ لگاتے تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نبھا نہ سکو گے، کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح میں کسی چلا رہے ہیں یا مزدور ہیں یا اور قسم کے کام کر رہے ہیں، تو وہ رات کو ان کو پرابلم تھکن ہو جاتی ہے، وہ سو جاتے ہیں، تو وہ صبح اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کو رات کو تہجد میں اٹھنے کا ٹائم نہیں مل پاتا تھکن کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ تم نہیں نبھا سکو گے، تو کوئی بات نہیں ایسی، ٹھیک ہے۔ اور اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ یعنی رات کو قرآن پڑھنا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نے جان لیا کہ بعض تم میں بیمار ہیں، بعض معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں، اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا ہو سکے آسانی سے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ بھی یہاں پر بیان کر دی اور کہا جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا قرآن پڑھنے کو بتایا۔ آپ اگر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، زبانی اگر آپ کو یاد ہے تو درود شریف 3 دفعہ پڑھیے، 3 دفعہ علم شریف پڑھیے، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیے، 3 دفعہ تینوں کل پڑھیے، درود شریف پڑھیے،
اور اپنے اوپر دم کر لیجئے اور سو جائیے، تو کم از کم آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظر بد سے محفوظ رکھے گا، جلن حسد کرنے والوں سے محفوظ رکھے گا. تھوڑی سی کچھ بھی آپ کو اگر قرآن کھول کے پڑھ سکتی ہیں، ایک رکوع پڑھ لیجئے اس نیت سے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں، اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے ایک رکوع روزانہ کا، اپنے وہ بنا لیجئے، اپنا عادت بنا لیجئے، تو آپ دیکھیں گی کہ کتنی چیزوں کے فائدے ہوں گے. کیونکہ جب آپ رات کو جو کچھ کر کے سوتے ہیں نا، وہی خواب میں آتا ہے. تو اگر ہم قرآن پڑھ کے سوئیں گے تو قرآن کی باتیں ہی ہمارے خواب میں آئیں گی. اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو. قرض حسنہ کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے رستے میں لوگوں کو دیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور لوگوں کو کے لیے آسانی کریے، کیونکہ جو آپ لوگوں کے لیے آسانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس چیز کی آسانی کرتا ہے. اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اس کے صلے میں اللہ کے ہاں بہتر اور بزرگ تر پاؤ گے. اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ تھی سورۃ المزمل. اس سورت کو پڑھنے سے بہت سارے آپ کو چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کو توفیق دے کہ ہم اسے صحیح طور پر پڑھیں، سمجھیں اور اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں. اس کی جوڑی دار سورت ہے سورۃ المدثر. سورۃ المدثر جو ہے سورۃ المدثر کے مضامین کا تجزیہ کرتے ہیں ہم. آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ رسالت کی ادائیگی کا حکم. یہ جو سورہ مزمل ہے نا، اس میں فریضہ نبوت جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گئی کہ آپ جو ہے وہ نبی ہیں اور آپ کی تربیت اسرافیل علیہ السلام کر رہے ہیں. آپ نے رات کو اٹھ کر جو ہے نا نماز پڑھنی ہے. رات کی اٹھ کے نماز جب آپ پڑھیں گے تو قم اللیل الا قلیلا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رات کی نماز کے بارے میں بتا دیا تاکہ جو ہے نا آپ اپنے رب سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ مضبوط کر لیں. اب جو ہے سورۃ المدثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فریضہ رسالت آ رہا ہے. فریضہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ فریضہ رسالت سے مراد ہے کہ اب جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اب آپ نے لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو سمجھانا شروع کرنا ہے. اب آپ نے جو ہے نا وہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنا شروع کرنا ہے. اللہ کے دین کی دعوت دینے کا آغاز جو ہے نا وہ رسالت کی ادائیگی کے حکم سے آ گیا. تو یہ جو 7 آیات ہم اس وقت پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چوتھی وحی ہے، جس کے اندر حضور کی پچھلی وحی میں ٹریننگ ہو چکی اور ان کو اسرافیل علیہ السلام نے سب کچھ سکھا دیا جو سکھانا تھا. اب یہ جو وحی ہے نا، اس کو سورۃ المدثر کو پہلی وحی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. پہلی وحی کیوں؟ کیونکہ وقفہ فترت کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اب وحی آئی ہے سورۃ المدثر کی یہ 7 آیتیں، اس میں اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اٹھ جائیے اور اب آپ کام شروع کر دیجئے. سورہ مزمل میں کیا تھا؟ قم اللیل الا قلیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ہم عنقریب آپ پر ایک فرمان نازل کرنے والے ہیں. اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہیں پتہ چل گیا اور انہیں پتہ ہے کہ اب کوئی چیز اللہ کی طرف سے آنے والی ہے جس کے لیے ٹریننگ کی جا رہی ہے اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے پھر لوگوں کو ڈر سناؤ. وہاں کیا تھا کہ آپ نے اٹھنا ہے رات کو، ہم آپ پہ عنقریب ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں. اس کے لیے آپ کو حوصلہ، طاقت، ہمت چاہیے. وہ ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے. اللہ کے ساتھ جب آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی بھی تکلیف آپ کو تکلیف معلوم نہیں ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جائیے پھر لوگوں کو ڈر سنائیے. یعنی اب حضور جو ہے نا وہ غارے یعنی صفا پہاڑی پر کھڑے ہوں گے اور وہاں جا کے وہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان والوں کو آواز لگائیں گے، یا صبا صباحا، ہائے وہ آنے والی صبح،
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر یہ بات لوگوں میں کہیں گے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو لوگ جو ہے نا وہ وہیں ٹھٹر جائیں گے. اور سورۃ اللہب جو ہے نا وہ پھر نازل ہوئی کہ ابو لہب نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹے کہ تو نے ہمیں اس بات کے لیے یہاں بلایا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں. اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. ایک تو ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، جس لیے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. مگر اللہ کی بڑائی کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہے انسانوں کو کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ عطائی ہے، اللہ کے پاس وہ ذاتی ہے. جب تک اللہ نے چاہا یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ چیزوں کو ہم سے چھین بھی لے سکتا ہے. اور اللہ اور اپنے کپڑے پاک رکھو، یہاں پر بھی ہمیں ایک بات سمجھا دی گئی اور حضور کی وسادت سے ہمارے اوپر بھی یہ چیز بتا دی گئی کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. کپڑوں کو پاک رکھنا لباس یواری سواتکم وریشا و لباس التقوی ذالک خیر، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو، ستر و حجاب کا خیال رکھو اور اس کو ظاہری باطنی گندگی سے بچا کے رکھو. ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا نا کاسیاتن آریاتن، بہت سے کپڑا پہننے والی عورتیں ننگی ہوں گی، ننگی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوگی. تو ہم جو اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، بچیوں کو دیکھ رہے ہیں جو اس قسم کے کپڑے پہن رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، صاف رکھو اور ناپاکی سے دور رہو. والرجز فاہجر، ناپاکی جسم کی بھی ہوتی ہے اور روح کی بھی ناپاکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باطنی اور ظاہری ساری برائیوں سے دور رہنے کو فرما رہے ہیں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس نیت سے احسان نہ کیا کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو. یہاں پر بھی ایک نیت میں جو خرابی ہماری آتی ہے نا، وہ سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا کر رہی ہوں تو یہ میرے ساتھ کتنا اچھا کرے گا، میں نے اس کے ساتھ اتنا بھلا کیا تو اس نے مجھے کیا جواب میں کہا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری باطنی جو ہے نا چیز کو بتا رہے ہیں کہ نیت، جو بھی تم نے کام کرنا ہے، جو بھی احسان کرنا ہے، اللہ کو نظر میں رکھو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ فکر نہیں کرو کہ میں ان کے ساتھ اتنا اچھا رہا، انہوں نے مجھے صادق اور امین بھی کہا، انہوں نے مجھے جو ہے وہ اتنی رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، میں نے ان کے لیے جو بھی کیا اتنا اچھا کیا، تو اب جب میں ان کے ساتھ اچھا نبوت کا یا رسالت کی میں اعلان کر رہا ہوں تو یہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. نہیں نہیں نہیں، جو آپ کو کرنے کو کہا ہے آپ کریں، جو انہوں نے کرنا ہے وہ یہ کریں گے. تو یہ احسان کا بدلہ جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اچھا ہی ملے، اور کبھی کبھار آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ اور لوگ آپ کے ساتھ برا کر جاتے ہیں. اس کی بہترین مثال جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک مستہ نام کے آدمی کو سپورٹ کرتے تھے اور اس کے گھر کا خرچہ چلا رہے تھے. مگر جب مستہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں آج کے بعد اس کو نہیں دوں گا، یہ میری بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے، میرے گھر سے کھا رہا ہے اور میری ہی بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے. تو قرآن کی آیت آئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، اگر ابو بکر تم میرے رضا کے لیے اس کو دے رہے تھے تو دینا جاری رکھو، اور اگر تم دکھاوے کے لیے دے رہے تھے تو ٹھیک ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو تم بھی اس کو معاف کر دو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ سے معافی مانگی، اپنی قسم توڑی اور اس کو دینا شروع کر دیا. تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اس نیت سے احسان نہ کیا کرو کہ زیادہ کے طالب ہو، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو، برداشت کرو، مشکلات کو دیکھتے رہو. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر مریم جہاں اپنا نیٹ چیک کریں، آپ کی آواز بہت ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے، بالکل کلیئر نہیں ہے. اوہو، ابھی دیکھتی ہوں، میرا تو نیٹ بڑا اچھا چل رہا تھا. ایک سیکنڈ، اس کو بند کرتے ہیں. بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کیا، صبر کرو. صبر کہتے ہیں رشتے کو،
स्वाद निकाल दीजिए इसमें से तो बर बन जाता है। बर कहते हैं अल्लाह ताला के साथ रिश्ते को। तो हमने चूंकि सूरह मुजम्मिल में अल्लाह के साथ रात को उठकर एक रिश्ता मजबूत कर दिया है, तो अल्लाह तबारक व ताला यहाँ कह रहा है अपने परवरदिगार के लिए सब्र करो। एक होता है परवरदिगार के लिए सब्र करना और एक होता है सब्र करना। ठीक है, सब्र करना यानी कोई तकलीफ आपके ऊपर आई है और आप सब्र कर रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, और एक है अल्लाह ताला के काम करने में आपके ऊपर तकलीफ आई है और फिर आप उसको सब्र से बर्दाश्त करके और आप जो है ना उसके ऊपर काम कर रही हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला यहाँ पे कह रहा है कि अल्लाह अपने परवरदिगार के लिए सब्र करो, फिर सूर फूंका जाएगा तो वो दिन एक सख्त दिन होगा, काफिरों पर आसान ना होगा। और हमें इससे समझ लेने दो जिसको हमने अकेला पैदा किया है। यहाँ अल्लाह तबारक व ताला हमें एक और बात बता रहे हैं कि तुम्हें अकेला पैदा किया है और अकेले ही अकाउंटेबल होना है तुमको। वहां पे ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, कोई किसी का सहारा नहीं बनने वाला, सब के सब अकेले अकाउंटेबल होंगे। और जब सबके अकेले अकेले इम्तिहान हो जाएंगे और जब जन्नत में उनको रखा जाएगा, वहां जाके सब भाई बहन मियाँ बीवी जो जो लोग होंगे उनको अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में जोड़ देंगे, वरना सब के सब अकेले खड़े होंगे। अब यहाँ पर जो है ना वलीद बिन मुगीरा जो है ना, जो कि खालिद बिन वलीद के बाप थे, उनको जो है ना यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो किस किस्म का आदमी था। और जिसको हमने दौलत बहुत दी, ये वलीद बिन मुगीरा के बारे में बताया जा रहा है। खालिद बिन वलीद जो है उनके बेटे हैं। अब बाप देखिए कैसा है, जिसको अल्लाह तबारक व ताला इन आयात में जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें अल्लाह ताला किस तरह लथाड़ रहे हैं। और खालिद बिन वलीद कौन है, जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को जो है वो सरबुलंदी दी। वो जिस मैदान में भी जाते थे और वहां पर वो झंडा गाड़ के आते थे और दीन की सरबुलंदी करते थे। आयत नंबर 8 से लेकर 10 में मुनकिरीन हक को बुरे अंजाम से खबरदार किया गया है। आयत नंबर 11 से लेकर 26 में मुनकिरीन हक में से एक किरदार की तस्वीर कशी की गई है। अब यहाँ पर जो है ना हम उस मुनकिर की तो जो तस्वीर कशी की गई है आयत नंबर 11 से लेकर 26 में, वो हम पढ़ रहे हैं, वो है वलीद बिन मुगीरा। जिसको हमने दौलत दी थी, बेटे दिए जो हर वक्त हाजिर खिदमत थे। ये अल्लाह तबारक व ताला का एक बहुत बड़ा एहसान होता है कि जिसके बेटे जो है ना वो उसके साथ हों और मौजूद हों। वलीद बिन मुगीरा एक ही बेटा था अपने बाप का और उसको अल्लाह तबारक व ताला ने 10 बेटे दिए थे और सारे के सारे फर्मा बरदार बेटे, सारे के सारे अपने बाप की इज्जत करने वाले बेटे। वो अल्लाह तबारक व ताला कह रहे हैं कि जिसको हमने दौलत दी थी और बेटे दिए थे जो हर वक्त हाजिर खिदमत थे और हर तरह के सामान से बड़ी वुसअत दी थी उसे, वलीद बिन मुगीरा को। फिर भी वो ज्यादा की ख्वाहिश रखता था। यानी आप देखिए जो हमने पीछे सूरत में पढ़ा है ना कि जब हम इंसान को वतफाखुरुम बैनकुम वतकासुरुम फिल अम्वाली वल औलाद, जब इंसान जो है जितना जितना बूढ़ा हो रहा होता है उसको जो है वो माल की और औलाद की हिर्स लालच जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती चली जा रही होती है। तो वो कह रहे हैं कि उसको फिर भी जो है ना ज्यादा की ख्वाहिश थी। हरगिज ऐसा ना होगा, वो हमारी आयात का दुश्मन है। मैं अनकरीब उसे दोजख के पहाड़ पर चढ़ाऊंगा। उसने फिक्र किया और तजवीज किया, ये मारा जाए, इसने कैसी तजवीज की। फिर ये मारा जाए, इसने कैसी तजवीज की। फिर इसने देखा, फिर मुंह बनाया और ज्यादा मुंह बनाया। फिर मुंह फेरा और तकब्बुर किया और कहा ये तो जादू है जो अगले से मुतवातिर चला आता है। फिर बोला ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि एक बशर का कलाम है। मैं इसको बहुत जल्द दोजख में डाल दूंगा। और तुमको कुछ मालूम है कि दोजख क्या चीज है? ये वो आग है, ना बाकी रखेगी ना छोड़ेगी। वो बदन को झुलस कर रख देगी और उसको बिगाड़ देगी। उस पर 19 दरोगा हैं। अब यहाँ पे जो 19 दरोगा का नाम आया ना, तो लोगों ने इसकी आयत का बड़ा मजाक उड़ाया। और ये 19 का अदद जो है ना ये उनकी तौरात में भी था
تو یہاں پر انہوں نے ولید بن مغیرہ، عتبہ بن شیبہ، ابو جہل، ان لوگوں نے کہا صرف 19 دروغہ ہیں جہنم میں، اوے ہائے 10 سے تو میں نمٹ لوں گا، باقی تو دیکھ لینا، اور ہم پچھاڑ دیں گے ان کو، اتنے ہم طاقتور ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس پاور ہوتی ہے دنیا کی، وہ اور سے اور دنیا کی لالچ بھی کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جتنے لوگوں کے پاس اس وقت پیسہ ہے، جتنے لوگ جو ہے وہ پیسوں میں کھیل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی آزمائش سے گزار رہا ہے، وہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں وہ پیسہ دے کہ جس کے ساتھ تو ہمیں وہ دل دے، وہ ہاتھ دے، جس سے ہم بانٹیں، ہم لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ناپ تول کے دیتے ہیں۔ اور یقین مانیں جن کو ناپ تول کے مل رہا ہے نا، اگر زیادہ مل جائے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی ڈگار پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جن کو زیادہ مل رہا ہے ان میں بہت کم وہ لوگ ہیں جو قلیل من عبادی الشکور، شکر گزاروں میں ہوں، اور ان میں بہت کم لوگ ہیں وہ جو اللہ کے راستے میں اس پیسے سے خرچ کرتے ہیں۔ بہت کم ہیں وہ لوگ جو اس پیسے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذکر میں اور فکر میں لگے ہوئے ہوں، بہت کم ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ 19 دروغہ جو ہے نا، یہ فرشتے ہیں، یہ کوئی انسان نہیں ہے کہ تم انہیں پچھاڑ دو گے۔ اور ہم نے دوزخ کے دروغہ فرشتے ہی بنائے ہیں، اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، ایک فرشتہ حضور نے جو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام، وہ پورے افق پہ چھا گئے، اتنے بڑے تھے۔ تو 19 دروغہ جو ہیں وہ بھی فرشتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ گونگے بہرے ہیں۔ آپ چیخیں چلائیں ان کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، وہ سن ہی نہیں سکتے، ان کا کام ہے آپ کو سزا دینا، وہ آپ کو سزا دیتے ہی چلے جائے۔ اور ہم نے دوزخ کے دروغہ فرشتے ہی بنائے ہیں، اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، تاکہ اہل کتاب یقین رکھیں اور مومنین کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں۔ اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں، کہیں گے کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بات بتا رہا ہے کہ ہم نہیں جانتے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کہا نا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت کو تم نہ تو سوچ سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ تمہارے دل میں خیال آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ والی چیزیں بھی ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے۔ اللہ کے بندوں، ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ آیت نمبر 27 سے لے کے 48 میں دوزخ کی ہولناکیاں اور اس کے مستحق لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 49 سے 53 میں کفار کے مرض کا اصلی سبب بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 54 سے لے کے 56 میں اللہ کو کسی کے ایمان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے، ہمیں حاجت ہے اس کی، اسے ہماری حاجت نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ کا مطلب کیا ہے کہ تم سارے میرے در کے فقیر ہو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ مجھے تم سے کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ تعریف چاہیے۔ تم اگر سمجھ رہے ہو نا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں سب چیز دی ہے، تو تمہیں میری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے صاف طور سے بتا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں یہاں پہ، بالیقین چاند کی قسم،
اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی قسم جب روشن ہو جائے. یہ جو قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ چاند کی قسم جو روشنی آپ کو دے رہا ہے اور جب رات جانے لگتی ہے یعنی 600 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 650 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں, تو یہاں بتا رہے ہیں کہ بالیقین چاند کی روشنی جو پہلی کتابوں سے جو روشنی لوگوں کے پاس تھی, یہود و نصارہ کے پاس تورات زبور انجیل جو موجود تھی, اس کی جو روشنی تھی اس سے لوگ اپنا فائدہ اٹھاتے چلے جا رہے تھے. اور اب جب رات جانے لگی ہے یعنی قرآن مجید آ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور, اللہ لوگوں کا دوست ہے جو ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں روشنی کی طرف لا رہا ہے. پھر آپ سورۃ الجن کو یاد رکھیے کہ اس میں انہوں نے جنات نے کیا کہا تھا, ہم نے آسمان کو جب ٹٹولا تو اس کو بہت مضبوط چوکیداروں سے ہم نے لیس پایا, ہم اب آسمانوں پہ باتیں سننے کے لیے نہیں جا سکتے, اگر ہم جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک تیزی سے ٹوٹتا ہوا ستارہ انگارے کی طریقے سے آ کے لگتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور صبح کی قسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے آئے ہیں, قرآن مجید تمہارے اوپر اتر رہا ہے, نازل ہو رہا ہے, روشنی تم لوگوں کے اندر آتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور صبح کی روشنی کی قسم جب وہ روشن ہو کہ وہ آگ ایک بڑی آفت ہے جو بنی آدم کے لیے بڑا ڈراوا ہے, جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے سب کے لیے ہے. یعنی جو آگے بڑھنا چاہ رہا ہے وہ کون ہے؟ آگے بڑھنے والا جو نصیحت کو قبول کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ میں حضور نے جب یہ پیشکش کی کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے اور میں نبی ہوں اللہ کا, تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً تصدیق کر لی اور سب سے پہلی وحی میں جو یعنی سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ کے رسول کھڑے ہو کر صفا پہاڑی پر وانذر عشیرتک الاقربین کہہ رہے ہیں, سب سے پہلا جو نافرمان تھا ابو لہب, اس کے لیے سورت نازل ہو گئی, یہ پیچھے ہٹ جانے والے میں سے تھا. اور حضرت حمزہ حضرت عمر بعد میں ایمان لائے مگر ان کے دلوں میں بھی ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ دی. یہاں بتایا ابو لہب سب سے پہلا کافر ہے, اس کے بعد جتنے بھی ہیں نا نافرمان وہ سارے کے سارے اسی کے گردن پہ پڑیں گے جا کے. وہ جو بنی آدم کے لیے بڑا ڈراوا ہے, جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے سب کے لیے, ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے. یہ بھی بہت اہم آیت ہے, اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے, یعنی میں نے اپنے کون سے اچھے اعمال بھیجے ہیں آگے اور کون سے برے اعمال بھیجے ہیں, یہ سب مجھے جا کے وہاں پہ پتہ چلے گا جب میں آخرت میں پہنچوں گی. الا اصحاب الیمین, مگر دائیں ہاتھ والے پرہیزگار لوگ رہن نہیں ہیں, یعنی جنہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ اپنے اعمال کے بدلے رہن میں نہیں ہیں, جو گناہگار ہیں وہ ہیں. فی جنات یتساءلون, کہ وہ باغات بہشت میں پوچھتے ہوں گے, کہ وہ باغات بہشت میں پوچھتے ہوں گے مجرمین سے, انل مجرمین ما سلککم فی سقر, مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ جہنم میں, تم کو دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا, یعنی تم لوگ جہنم میں چلے گئے. اب دیکھیے کتنی آسان چیزیں ہیں جو ہم سب کے سب جو ہے نا وہ اس میں چیزوں میں ملوث ہونا شروع ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اور تم کو دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا, قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین, وہ بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھیے نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جا رہا ہے, اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے, اور ہم اہل باطل سے مل کر حق سے انکار کرتے تھے. یعنی ہر وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی, ہم وہ ہر بات جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل باطل سے مل کر حق سے انکار کرتے تھے, اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے, یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی تو اس کو سفارشیوں کی سفارش نفع نہیں دے گی. تو ان کو کیا ہو گیا ہے
کہ نصیحت سے روگردان ہو رہے ہیں، گویا کہ بتکے ہوئے گدھے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے انسان کو یہ کہہ دیا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کے چکروں میں لگے رہتے ہیں، بات نہیں سنتے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے بتکے ہوئے گدھے ہیں. قرآن مجید میں 2 مرتبہ گدھے کا ذکر آیا ہے. یہاں پر یہ بتا دیا کہ جو لوگ نصیحت نہیں سنتے وہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں بتکے ہوئے گدھوں کے لیے، گدھوں کی طرح. پھر ایک مرتبہ آیا ان کا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے. پھر ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی، ہم پڑھا ہے اس سورت کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں ایسے جیسے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو تو وہ عالم نہیں بن جاتا. اسی طریقے سے انسان کے اوپر جتنا بھی علم اس کے پاس ہے وہ عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ باعمل نہ بنے. جو شیر سے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے. ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں. کچھ شک نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. اور وہ کیا نصیحت حاصل کریں گے مگر جب اللہ چاہے. اور وہی اللہ سے وہی ہے ڈرنے کے لائق، اور مغفرت فرمانا اسی کی شان ہے. سورۃ المدثر مکمل ہوئی. اب ہم پڑھیں گے سورۃ القیامہ. سورۃ القیامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 75 نمبر کی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی. اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرتی ہے. اب یہاں پر جو ہے نا یاد رکھیے کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ کیا ہے؟ وہ آپ کو برائی کی طرف جو ہے نا وہ ڈھکیلتی ہے کہ کر لو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. یہ نفس امارہ کہلاتی ہے. نفس لوامہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو ملامت کرتی ہے کہ دیکھو یہ جو تم کام کر رہی ہو یہ غلط ہے، یہ کام جو تم کر رہی ہو یہ غلط ہے. اگر آپ کے اندر سے یہ ایک ریسیپٹر آپ کو دل میں یہ خوف اور ڈر ڈال رہا ہے نا کہ یہ تم جو کر رہی ہو یہ غلط ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نفس لوامہ آپ کا جو ہے نا جو ملامت کرتی ہے وہ زندہ ہے. اور جب آپ اس کی بات نہیں سنتے تو یہ نفس امارہ بن جاتی ہے، یعنی پھر یہ برائی کی طرف ہی آپ کو مجبور کرتی ہے. اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ تمہارے برے اعمال کو شیطان تمہیں اچھا کر کے دکھا دیتا ہے اور تمہیں یہ لگتا ہی نہیں کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو یا گناہ کر رہے ہو، بلکہ تمہیں لگتا ہے کہ ہم تو بالکل صحیح کام کر رہے ہیں. تو یہ جو نفس ہے نفس لوامہ، یہ بہت خوبصورت نفس ہے. اگر ہم اس کی بات مانتے ہیں تو یہ ہمیں نفس مطمئنہ تک لے جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. آگے فرماتے ہیں کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے؟ ہم ضرور کریں گے، کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور درست کر دیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 4، جس سے جو ہے نا ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں ان کی کیا حیثیت ہے. اور فنگر پرنٹس کوئی بندہ جو اس دنیا میں ہے اس کا فنگر پرنٹ دوسرے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کرتا. جتنے لوگ مر چکے، جتنے لوگ اب آئیں گے. یہاں پر سورۃ القیامہ کے مضامین کا تجزیہ یہ ہے کہ منکرین کے آخرت کے وقوع سے متعلق شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے. آخرت سے انکار کی وجہ خواہش نفس ہے. انسان جو ہے وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود سمجھتا ہے؟ کفار جس وقت
کہ آنے کا انکار کر رہے ہیں وہ آ کر رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا مضمون رکھا ہے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے؟ ہم ضرور کریں گے، کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کریں. بلکہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا ہے، بلکہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ پھر جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس روز انسان کہے گا اب میں کہاں بھاگ جاؤں؟ ہرگز نہیں بھاگ سکے گا، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. اس روز صرف اللہ ہی کی پناہ ہوگی. اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے کیے پر مطلع ہوگا اگرچہ وہ عذر پیش کرے. یہاں پر کتنی چیزیں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور انسان کو تو اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. انسان اپنی کتاب پڑھ لے اور اپنا حساب خود کر لے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نیا نیا قرآن اتر رہا تھا، تو حضور کیا کرتے تھے کہ جب جبرائیل علیہ السلام ان کو سناتے تھے تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کوئی بات رہ نہ جائے. تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی وحی پڑھنے میں زبان کو ہلایا کرو کہ اس کو جلدی یاد کرو گے، نہ ہلایا کرو، بس چپ کر کے سنو. اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھانا میرے ذمے ہے. جب ہم پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو. پھر اس کے معنی کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. یہاں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے جب قرآن پڑھا جائے، سمجھایا جائے تو غور سے سنا کریے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو جمع کرنا، آپ کے دل میں یاد رکھوانا، اس کے وہ سب ہمارے ذمے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو جو پڑھ کے سنایا گیا پھر اس کے مطابق آپ پڑھیں گے تو اس کے جو معنی ہیں، اس کے جو مفہوم ہے، جو اس کی ایکسپلینیشن ہے، وہ بھی ہم آپ کو خود سکھا دیں گے. آپ کو کوئی پرابلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو بالکل چھوڑے ہوئے ہو. اس روز بہت سے چہرے بارونق ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور اس روز بہت سے چہرے اداس ہوں گے. وہ خیال کریں گے کہ اب کوئی مصیبت آنے والی ہے. دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھ لے گا کہ جدائی کی گھڑی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. اس روز تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے. تو اس نے نہ تو رسول کی تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا. اے انسان تیری بدبختی آ گئی تیری بدبختی، پھر تیری بدبختی آ گئی، اب آ گئی. کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک قطرے منی کا نہ تھا جو رحم میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتڑا بنا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس کی 2 قسمیں بنا دی، مرد اور عورت. کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ وہ مردوں کو جلا اٹھائے گا؟ یعنی یہ جو صورتیں ہیں نا، ان کو اگر آپ ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں، نہ بھی پڑھیں، تو آپ کو خود بخود جو ہے نا وہ سمجھ میں آتی جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موت کی سختی جو ہے نا وہ ایسی سختی ہے کہ ہرگز نہیں. جب جان گلے تک پہنچ جائے گی، لوگ کہیں گے اس وقت کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. اس دن جان بلب نے جان لیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. اس روز تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر رحم کرم فضل فرما دے اللہ تبارک و تعالی. اب یہاں پر سورۃ الدہر آ رہی ہے. سورۃ الدہر مدنیہ، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی نا آیت کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کے لوتڑے سے بنایا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ اے انسان تم پہ ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب تم قابل ذکر شے نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. اب دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے. بے شک انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ اس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا. بلا شبہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا، یا تو وہ شکر گزار ہوگا یا وہ ناشکرا ہو جائے گا. ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. جو نیک لوگوں میں ہیں وہ ایسی شراب نوش جام کریں گے جس میں کافور ملا ہوگا. یہ ایک چشمہ ہے جس میں اللہ کے خاص بندے پیئیں گے، جس کو وہ بہا کر لے جائیں گے. یہ لوگ نظریں پوری کرتے تھے اور اس دن کے سے خوف کھاتے تھے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی، اور اس کی محبت میں فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے. ہم تم کو کھانا خاص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نظریں پوری کرتے تھے، یعنی ہم کوئی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں اس وعدے کو پورا کرنا ہوتا ہے. ہم کبھی بھی کوئی وعدہ اگر کرنے کے بعد پورا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی چیز کوئی کہے نا مجھے بھی یہ چیز لا دیجیے گا اور آپ نہیں لا سکتی تو آپ وعدہ مت کریے. اس وقت آپ منع کر دیجیے. اگر آپ منع کر دیں گی برا لگے گا، مگر پھر کیا ہوگا، وہ چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے. اور کھانا بھی کسی کو کھلائیں یا کسی کو کچھ بھی دیں تو کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا خوف رکھتے ہیں، تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور ان کو تازگی اور مسرت عطا فرمائے گا. اللہم ربنا جعلنا منہم. اور اللہ ان کے صبر کے بدلے میں بہشت اور ریشم کے ملبوسات عطا فرمائے گا. ان میں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ ہوگی نہ سردی کی شدت ہوگی، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے ان کے قبضے میں کر دیے جائیں گے. یعنی آپ کو جو میوہ کھانا ہے وہ آپ جو چاہیں گے آپ بس آرزو کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. اور رلائے جائیں گے ان کے پاس اور لائے جائیں گے ان کے پاس برتن چاندی کے اور گلاس جو شیشے کے ہوں گے، اور شیشے چاندی کے ہوں گے. بھرنے والوں نے ایک خاص انداز سے بھرا ہوگا، اور وہاں ان کی شراب ایسی پلائی جائے گی جس میں ادرک ملی ہوئی ہوگی. اور ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں، اور اس کے آس پاس خدمت کے لیے پھریں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. اگر تو ان کو دیکھے تو ایسا لگے کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں، اور جب ادھر نظر اٹھا کر دیکھتے تو ایک چین محسوس کرے اور عظیم الشان سلطنت دیکھے. اور ان کے بدن پر سبز دیباج اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. بلا شبہ یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوششیں مقبول ہوئیں. اللہم ربنا جعلنا منہم. یہ سارے جنتی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے، تو اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل ناشکرے کا کہنا نہ مانو، اور صبح اور شام اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہو، اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور رات کے بڑے حصے میں اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اپنے آگے ایک بھاری دن۔ ہم نے ان کو پیدا کیا، ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں تو انہیں جیسے اور لوگ لے آئیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، جوڑ بند مضبوط کیے، تم اگر نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے، تمہارے جیسے دوسرے لوگ لے آئیں گے جو ہمارے فرما بردار ہوں گے۔ یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کرے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، بلا شبہ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس روز دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الدہر میں پوری سورت جنتی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے، ہمارے کام اس قابل نہیں ہے، مگر اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ سورۃ المرسلات 77 نمبر کی سورت ہے، اس میں 50 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ 29ویں سپارے کی آخری سورت ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، ان ہواؤں کی قسم جو نرمی سے چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں، اور بادلوں کو پھاڑ کر ان کو پھیلا دیتی ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قسم کھا رہا ہے ہواؤں کی، اور ہم نے پیچھے پڑھا نا قوم صالح اور قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے تیز تند ہوا پورے 8 دن 7 راتوں تک، یا 7 دن 8 راتوں تک چلائی، اور اس میں وہ لوگ ہواؤں نے اڑا کے رکھ دیا ان کو۔ جب ختم ہوا سب کچھ تو ایسا لگتا تھا کھجور کے تنے جو ہیں وہ گرے پڑے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہوائیں جو ہیں وہ زور کی بھی چلتی ہیں، ہوائیں ایسی ہیں جو بادلوں کو پھاڑتی ہیں، ادھر سے ادھر لے کے چلتی ہیں، پھر جو ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔ پھر ان ہواؤں کی قسم جو اللہ کی یاد کا القاء کرتی ہیں۔ ہواؤں کے ذریعے آواز بھی جاتی ہے، ہوا کے ذریعے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ساؤنڈ ہے جس میں انہوں نے اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، یہ جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے آواز لگائی تھی کہ اے لوگوں حج کے لیے تیار ہو جاؤ، حج کے لیے تشریف لے آؤ۔ تو سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ حج کی آواز ان کے کانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچائی، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے آ جاتے ہیں، اور آج تک جن جن کے کانوں میں وہ آواز جاتی ہے وہی لوگ جو ہیں وہ حج کر سکتے ہیں، باقی نہیں کر سکتے۔ سورۃ المرسلات 77 نمبر کی سورت مکے میں نازل ہوئی، 50 آیات اور 2 رکوع۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں، اور جو بادلوں کو پھاڑ کر ان کو پھیلا دیتی ہیں، پھر جو ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔ پھر ان ہواؤں کی قسم جو اللہ کی یاد کا القاء کرتی ہیں، یعنی توبہ کا یا ڈرانے کا۔ پھر جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ پھر جب تاروں کی چمک جاتی رہے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑتے اڑتے پھریں گے، اور جب سارے رسول جمع کیے جائیں گے اس دن میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت خرابی ہے۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟
फिर उन पिछलों को भी उनके पीछे भेज देते हैं। हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बहुत खराबी है। क्या हमने तुमको हकीर पानी से पैदा नहीं किया? बार बार अल्लाह ताला हमें जलील कर रहा है और हमें हमारी औकात याद कर रहा है कि किस चीज से बने हो तुम। फिर हमने उसको एक महफूज मकाम में रखा, एक मुअय्यना मुद्दत तक, फिर एक अंदाजा किया, और हम ऐसा कैसा अच्छा अंदाजा करने वाले हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बहुत खराबी है। क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया, यानी जिंदों और मुर्दों को, और हमने जमीन को ऊंचा नीचा पहाड़ बना दिए, और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, ये बार बार आयत आ रही है 8 मरतबा इस सूरत में। उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी। अब चलो इसी तरफ जिसको तुम झुटलाया करते थे, उस साए की 3 तरफ चलो जिसकी 3 शाखें हैं, न छाओ और न लपट से बचाओ। वो बरसाएगा अंगारे जिस पर बड़े बड़े महल, जैसे बड़े बड़े महल, गोया वो अंगारे जर्द रंग के ऊंट हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी। ये वो दिन है कि जो होंठ के लोग होंठ तक ना हिला सकेंगे, और ना उस दिन लोगों को उजर माजरत की इजाजत होगी। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बहुत खराबी है। ये फैसले का दिन है। हमने तुमको इससे पहले लोगों को जमा कर लिया। अगर तुमको कोई दाव आता है तो मुझ पर आजमा लो, आजमा देखो। उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी। बिलाशुबा परहेजगार बागात के सायों में और चश्मों में होंगे, और उनके पसंदीदा मेवों में होंगे। मजे से खाओ और पियो अपने आमाल के सिले में। हम नेक लोगों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बहुत खराबी है। ऐ झुटलाने वालों, तुम किसी कदर खा लो और फायदा उठा लो, बिलाशुबा तुम मुजरिम हो। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बहुत खराबी होगी। और जब उनसे कहा जाता था कि अल्लाह के आगे झुको, तो झुकते न थे। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, उस रोज झुटलाने वालों के लिए बहुत खराबी होगी। फिर उसके बाद कि किस बात पर ईमान लाएंगे। हम लोग अपने जमीर की आवाज को झुटलाते हैं। अमल करने को अंदर से आवाज आती है, मगर फिर भी हम अमल नहीं करते। यानी अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर एक चीज बिठा दी है, जो अभी हमने नफ्स लव्वामा पढ़ा है, और हमने नफ्स लव्वामा के बारे में सारी चीज जान ली कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो हिदायत के रास्ते पर चलाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल इंशाअल्लाह ताला हम 30वां सिपारा शुरू करेंगे।